वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के ख़ुदाम बड़ी तफसील के साथ और अज़र तारीख़, अज़र बाइबल मुक़द्दस और मसीही अकायद को सामने रखकर हमें सिखा रहे थे कि खुदाम यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज अदा किए तो वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और किस तरह आज अपनी ज़िंदगी में हम इसका मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो पहला कलमा यानी माफ़ी का कलमा जो तमाम मसीही बग़ैर किसी इख्तलाफ के इसको मानते हैं और अपने अपने चर्चेस में इसको प्रीच करते हैं, ये हम सीख रहे हैं। और गुजारिश करता हूँ कहीं मत जाइएगा, साथ रहें, देखते रहें और सीखे खुदा का कलाम। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर आमिर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि माफ़ी का कलमा हमें क्या दर्स देता है, इसमें हमारे लिए कौन सा ऐसा सबक है जिससे हमारी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की आ सकती है। जी भाई जी। शुक्रिया सर। अव्वल मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मौका दिया कि मैं होशाना टेलीविज़न से उसके कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं होशाना टेलीविज़न की सारी इंतज़ामिया और आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जब हम बात करते हैं पहले कलिमे की, ये वो तारीख़ी अल्फाज हैं, जब ये इंसानी समाज से टकराते हैं तो इंसानों के अंदर मुआफ़ी का जो रस है ना वो घोल जाते हैं। इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये अल्फाज किस शख्स के हैं और क्या वो इस मुकाम पर कि वो हालत नज़ा में है, वो करीबुल मर्ग है, तो क्या वो शख्स बोल सकता है ऐसे अल्फाज। तो जो संजीदा कारी है जब वो ये अल्फाज पढ़ता है तो वो इन अल्फाज को पढ़कर दंग रह जाता है। जी बिल्कुल ऐसी है। बतौर तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि मसीह खुदावन ने जब सलीब पर 7 कलिमात अदा किए तो दरअसल बतौर खादिम ये उनकी ज़िंदगी के 7 उसूल हैं। ठीक है। बतौर खादिम मसीह खुदावन की ज़िंदगी के ये 7 उसूल हैं। पहला उसूल मुआफ़ी का, दूसरा उसूल हर एक के लिए निजात जो है वो ज़रूरी है, तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। फिर जिम्मेदारी, हर खादिम जिम्मेदार होना चाहिए, मरते वक्त भी जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई। चौथा कलिमा खुदा के साथ ताल्लुक का है। एक खादिम खुदा के साथ मजबूत ताल्लुक में जो है वो कायम रहता है। एक खादिम जो है वो हर वक्त रास्तबाजी का भूखा और प्यासा रहता है। एक खादिम जो है वो अपने सारे काम का जायजा लेता है और फिर कहता है तमाम हुआ। ठीक है। और इसके बाद जब वो बिल्कुल अपनी हालत नज़ा में होता है तो वो कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन आज जो हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे वो पहले उसूल पर करेंगे। जी ठीक है। ये पहला जो उसूल है बतौर खादिम मसीह खुदावन ने ये नमूना पेश किया है। जैसे भाई नासिर बयान कर रहे थे कि मसीह खुदावन की सारी जिंदगी जो है वो एक नमूने के तौर पर है। जी जी ठीक है। अनाजील का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह हमेशा गैर जानिबदार रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कभी जानिबदारी नहीं की। ठीक है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनों और गैरों को एक ही तराजू में तोला है। और खुसूसन इस जगह पर देखें खुदावंद यीशु मसीह की सिफत देखें कैसी है जी, कि अपने मरवाने वाले हैं और गैर मारने वाले हैं, आखिर में दोनों को माफ कर दिया। ये कैसी गैर जानिबदारी है, ये कैसे न्यूट्रल शख्स है। मसीह खुदावंद के लिए सिर्फ कह देना ही उनके लिए मौत हो सकती थी, लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का ये कमाल है कि उन्होंने गैर जानिब होकर बतौर खादिम जो है वो दोनों को मुआफ कर दिया है। इसमें ये अमल जो है खादिम की जिंदगी में वो बहुत जरूरी है, गैर जानिबदार रहना और अपने अंदर मुआफी का जज्बा रखना। आज कलीसियाओं में डिक्लाइनिंग की एक बड़ी वजह यह है कि खादिम जो है, आम लोगों की बात नहीं कर रहा, खुद को खुदावंद का खादिम समझने वाले लोग जो हैं वो अपने अंदर कदूरतें और नफरतें रखते हैं। और मैं कई शख्सी तौर पर ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हैं तो पासबान लेकिन अपने सगे भाई को नहीं बुलाते, उनके घर तक नहीं जाते,
یہ ہمارے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارا جو سردار غلابان ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہم اپنے سکے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں درس دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، تعلیم دی ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھائی ہے کہ میں باتیں کرنے والا نہیں۔ دیکھیں، ہم باتیں کرنے کے وسیلے سے بہت جو ہیں وہ عقل مند دکھائی دے سکتے ہیں، ہم باتوں کے ذریعے سے بہت اچھے بھی دکھائی دے سکتے ہیں، ہم اتنی پیاری باتیں کریں گے کہ لوگ کہیں گے میں نے اس جیسا شخص پہلے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہی شخص جو ہے اپنے عمل میں درست نہیں، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو اس کا تضاد اسے لے ڈوبے گا۔ لیکن بطور خادم خداوند یسوع مسیح کی جو قول و فعل میں یکسانیت ہے، اس نے دنیا کو ایک نئی جلا بخشی، دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب کسی جنگ کی وجہ سے نہیں، یہ انقلاب کسی لڑائی کی وجہ سے نہیں، یہ انقلاب معافی کی وجہ سے آیا ہے۔ مسیح خداوند کی تعلیم جو ہے وہ انقلابی تعلیم ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے، اور حقیقی انسان بننے کا جو سب سے پہلا درس ہے وہ معافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے معاف کر کے دکھایا کہ اگر ہم نے باعمل خادم اور اچھا انسان بننا ہے تو سب سے پہلے ہماری زندگی میں یہ پہلا اصول معافی کا اصول ہونا چاہیے۔ یہ صفت خدا کی صفت ہے، خدا اور انسان کی یہ مشترکہ صفت ہے، یہ صفت جو ہے ہر خادم کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیں یہ صفت ہمارے اندر نہیں تو ہمارا گھر برباد ہوگا، ہماری سوسائٹی برباد ہوگی، ہمارا ملک برباد ہوگا، ہمارا عدل کا نظام جو ہے وہ برباد ہوگا۔ معافی اتنی ضروری ہے۔ اگر سوسائٹی کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر بطور خادم اچھے انسان ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا ہم کبھی بھی دوسروں کے دلوں کو جیت نہیں سکیں گے۔ لوگ خوف پیدا کر کے لوگوں کو چلا سکتے ہیں، لوگوں سے اپنے کام نکلوا سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے منجی کا اصول یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، اس نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چل سکے، تاکہ اس کے پیچھے چل کر ہم اس کے قول و فعل سے اس کے لوگوں کو جیت سکیں، دنیا کے لوگوں کو جیت سکے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اخلاقی طور پر جب تک جو ہے اس نے اپنی زندگی میں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے ریفارمر آئے ہیں، مہاتما گوتم بدھا جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ مہاتما گوتم بدھا اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت چیزوں میں یکسانیت ملے گی۔ مہاتما گوتم بدھا کی جو تعلیم ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں یکسانیت بھی ہے اور فرق بھی ہے۔ جب مہاتما گوتم بدھا نے بہت ریاضت کے ساتھ جو ہے بہت ریاضت کر کے اپنے جسم کو مار کے جو ہے وہ رستہ بتایا ہے جس سے انسان موکش حاصل کر سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اصول بہت سادہ ہے، قصور معاف کرو تو تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے۔ یہ میرے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت ہے کہ ہماری نجات کا، ہماری دینداری کا جو انحصار ہے وہ معافی پر ہے۔ ہماری دینداری کا انحصار معافی پر ہے۔ ہم اس وقت تک دیندار نہیں ہو سکتے۔ نجات ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے مل چکی، اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ ہماری دینداری قائم رکھنے کے لیے ہمیں انسانوں کو معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلمہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بطور خادم ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے سردار غلبان نے معاف کیا ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ جی شکریہ بھائی جی، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے، اور آپ نے بھی
خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ معافی کی بنیادی ضرورت کو کلیسیوں کے سامنے رکھا ہے. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین، ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے سیکھا کہ معافی کتنی بنیادی چیز ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کی سادہ الفاظ سے ترجمانی کی ہے کہ ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو. نہ جانے ہم کتنی بار خداوند سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن خود معاف کرنے میں کبھی بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، جبکہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے غیر مشروع طور پر معاف کیا ہے. پر سوسائٹی میں رہتے، معاشرے میں رہتے، گھرانے میں رہتے یہ ایک بات مشروط ہے کہ دوسروں کے گناہ معاف کرو. تو انہوں نے بتایا کہ معافی وہ بنیادی بات ہے جس سے انقلاب آ سکتا ہے، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارا ملک و ملت ترقی کر سکتا ہے. یہ بات ہم سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر ندیم صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، جیسا کہ ہمارا پہلا کلمہ چل رہا ہے جو معافی کا کلمہ ہے، اس تعلق سے جو خداوند نے دیا ہے وہ منکشف کریں، بتائیں کہ یہ کلمہ ہماری زندگی میں در حقیقت کیا اہمیت رکھتا ہے. جی پادری صاحب. بہت شکریہ سر. ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سر جی نے اور میرے دوستوں نے بہت خوبصورت اس پر گفتگو کی، بہت اہم گفتگو کی گئی ہے. تو یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں صلیب پر کرم میں وہ ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. باپ کو مخاطب کیا جا رہا، ربط ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہے. جی جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو باپ اس سارے معاملات میں شامل ہے. وہ ساری تکلیف اور سارے جو درد ہے اس کو بیٹے کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. پہلی بات، اے باپ ان کو باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. یسوع مسیح باپ سے بات کر رہے ہیں کہ باپ، اب یہ جو سارا سلسلہ تھا، جو سارا پروسیس تھا، یہ باپ اور بیٹا روح القدس تینوں ہی سر انجام دے رہے ہیں. جی بالکل. اب کفارے کا سارا جو معاملات ہیں وہ جو تینوں ہیں وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں. کچھ لوگ شاید اس پر ایگری نہیں کرتے کہ باپ جو ہے وہ وہاں موجود تھا، لیکن بائبل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ باپ اس سارے واقعے میں موجود تھا، اور یسوع مسیح مخاطب ہو رہے ہیں پہلے کلمے میں بھی اور آخری کلمے میں بھی. پھر وہ دوسری بات جو ہے، ان کو معاف کر، معافی جو ہے اس کو کلیم کریں کہ اے باپ ان کو معاف کر. اور تیسری بات، نہیں جانتے. ان تین ہی باتوں پر ہم جو ہے غور کریں گے کہ پہلی بات باپ کو مخاطب کیا گیا، اور دوسری بات ان کو معاف کر، اور تیسری بات جانتے نہیں. ہم اس میں دیکھیں گے جاننے والوں کے لیے معافی کس طرح ہے، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے معافی کس طرح ہے. آج کل تو جان بوجھ کر سارے گناہ کیے جا رہے ہیں، اور بازار سرگرم ہے. سلسلہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جان بوجھ کر ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ، ہر چیز جان بوجھ کر ہی کی جا رہی، دانستہ طور پر کی جا رہی ہے، اور ساری چیزیں سمجھتے ہوئے کی جا رہی ہیں. تو وہ کیسے نہیں جانتے تھے؟ ذرا یہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ کیا کیا نہیں جانتے تھے. پہلے تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کاہن ہیں، سردار ہیں، فریسی ہیں، جج ہیں، جو سنہیڈرن کے لوگ تھے 70. وہ سنہیڈرن کے لوگ معمولی لوگ نہیں تھے. شریعت کو جی بالکل رات کو عدالت کھولی گئی یسوع مسیح کے لیے، اور کہیں پر بھی رات کو عدالت نہیں کھولی جاتی. پہلی بات تو یہ، بلکہ میں نے سنا کہ ان کی تعلیم مشنا کی اس کے مطابق ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. اب رات کو عدالت کھولی گئی. پہلا تو یسوع مسیح کے خلاف جو بڑا پروپوگنڈا انہوں نے بنایا، وہ رات کو عدالت کھولے گی تاکہ لوگ کوئی بلوا پیدا نہ کر دیں. لوگ کوئی ایسا ہجوم اکٹھا ہو کہ ان کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے کہ ان کو مشکل پیش ہے. انہوں نے رات کو، اب وہاں پر فرقے بھی سارے اکٹھے ہو گئے. صدوقی اور فریسیوں کو بڑا اختلاف تھا. صدوقی اور ان کا جو فرقہ وریت کا بڑی فرق تھی، وہ بھی اکٹھے ہو گئے. وہ سارے ایک شخص کے لیے جو بے گناہ ہے اس کے لیے اکٹھے ہو گئے. پہلا تو صلیب یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح جن کے لیے درد رکھتا ہے، جن کے لیے یسوع مسیح سب کچھ کرنے آیا ہے، جن کے لیے یسوع مسیح کفارہ دینے آیا ہے، وہی لوگ، اور جانتے ہوئے سب کچھ. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جب ہیرودیس نے پوچھا کہ اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو کاہنوں نے کہا کہ وہ تو بیت لحم میں ہونی چاہیے. اب ان کو پتا تھا بیت لحم میں پیدا ہونا. انہوں نے کنفرم کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ ہم جا کے دیکھیں کہ وہی ہے.
پیدا ہوا. اب یہ اس کا مطلب وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے. اب پہلا تو یہ ہے. دوسرا یسوع مسیح کے گروپ کا شخص, یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس نے صلیب کا جو ہے درد پہلے ہی صلیب سے یسوع کو دے دیا, اور وہ یہودا اسکریوتی ہے. یہ بڑی تکلیف تھی یسوع مسیح کے لیے کہ جو چنا ہوا شخص ہے, جس پر یسوع نے ہاتھ رکھا, جس کو مقرر کیا, اعتماد کیا, خزانچی مقرر کیا, پیسے کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے, اسی نے بیچ دیا یسوع مسیح کو. یہ بھی صلیب ہے. پھر پطرس کا انکار صلیب ہے. پطرس صلیبی ہے. پطرس کا یس. پھر اس کے کپڑے پھاڑے گئے, کرا ڈالا گیا, سب کچھ کیا گیا, کوڑے لگائے گئے, تاج پہنا گیا. یہ بھی اسی ساری صلیب کی تکلیف ہے. اور یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہے تھے. پھر اس میں رومی سپاہیوں کا کردار بھی اہم ہے. رومی سپاہیوں نے جو کیا یسوع مسیح کے ساتھ, وہ کوڑے مارنے میں, تاج پہنانے میں سارے شامل تھے, اور کرا ڈالنے میں, کپڑوں پر کپڑے پھاڑنے اور کرا ڈالنے میں بھی شامل تھے. پطرس کا انکار, یہودا کا بیچنا, اور شاگردوں کا چھوڑ کر چلے جانا, بھاگ جانا. صلیب پر جو ہے, صلیب کے پاس اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے تو پاس شاگرد نہیں کھڑے تھے. علماء میں بتاتے کہ وہ بعد میں صلیب کے پاس آئے تھے, اور وہ بھی دور کھڑے رہے. یوحنا پاس آیا تھا جب تیسرے کلمے میں یسوع نے کہا کہ اب یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا بیٹا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں, یسوع مسیح کے دل میں یہ ساری تکلیفیں موجود تھیں کہ مجھے بیچا کس نے ہے, اور مجھے میرا انکار کس نے کیا ہے. پھر رومی سپاہی کیا کر رہے تھے, پھر فریسیوں کا کردار کیا تھا, پلاطوس کا کردار کیا تھا. ان سب کو یسوع معاف کر رہا ہے, ساری چیزوں کو جانتے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر تو کیلوں سے صلیب پہ نظر آتے ہیں, اور یہ تو گثمنی سے شروع ہو جاتے ہیں. گثمنی سے اندر چلنی ہے, اندر چلنی ہے. اپنوں نے جو تکلیف دی, اور یہ درد بڑا خطرناک ہوتا ہے. جی بے شک. بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں, بادشاہ خلاف کھڑے ہیں, مذہبی قیادت کھڑی ہے اس کے خلاف, پھر رومی فوج اس کے خلاف کھڑی ہے, پھر کچھ اپنے حلقے کے لوگ جن پر اسے بڑا اعتماد تھا وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہیں. اب ان کے لیے یسوع معافی کی اپیل کر رہا ہے. اے باپ ان کو معاف کر. میں سمجھتا ہوں باپ بڑا کرم میں تھا, باپ بڑا غصے میں تھا, شاید وہ کر سکتا تھا کچھ. تو یسوع 12 تمر فرشتے بھی منگوا سکتا تھا, یہ بھی سورس اس کے پاس تھا. 12 تمر فرشتے بھی آ سکتے تھے, مگر 12 تمر فرشتے نہیں آئے کیونکہ یسوع ایسا چاہتا نہیں تھا. یسوع نے سب کچھ برداشت کیا. 1 منٹ لگتا تھا, سب کچھ ملیا میٹ ہو سکتا تھا. اس نے کہا میں چاہوں تو 12 تمن. گثمنی باغ سے باہر نکلتے ہوئے پطرس میان میں رکھ لے تلوار, میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے, 72,000 کے قریب فرشتگان جو ہیں وہ اتر آئے. اور فرشتے میں سمجھتا ہوں ان کے جو طاقت یا پاور ہے وہ تو 1 منٹ میں سب کچھ ملیا میٹ کر دے. تو یسوع نے ایسا نہیں کیا. اس کے پاس طاقت تھی, سورس تھے, فوج تھی, اختیار تھا. اس کے باوجود اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر دے. یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید میں نے یہ نہ کہا تو باپ شاید ان کے لیے کچھ ایسا, لیکن باپ محبت سے بھرا ہوا ہے. باپ نے جو ہے بیٹے کی اس بات کو قبول کیا, اور باپ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ نہیں جانتے تھے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جانتے ہوئے برائی میں پڑے رہتے ہیں. اور آج یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے بہت سارے لیڈر بھی اس گناہ میں ہیں. ہماری جو پولیٹیشنز قیادت ہے وہ بھی, اور دیگر جو ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں وہ بھی ایسی غلاظت میں گرفتار ہیں, ایسی پرابلم میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جان بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں. اور یسوع کو بیچنے کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے, آج بھی سلسلہ جو چل رہا ہے وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اب یہ جانتے ہوئے جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. آمین. ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے, کیونکہ جو سچے دل سے آقا کل جہاں یسوع مسیح کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, اقرار کر لیتے ہیں اس مصول لینے والے کی طرح, وہ ان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, معاف کر دیتا ہے. پریز گاڈ. تو یہ دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اب اس کلمے سے جو ہمیں درس ملتا ہے, جو ہمیں اس کلمے سے سبق ملتا ہے یا سیکھ ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی معاف کرنا ہے ان لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کچھ یسوع مسیح کے لیے کر رہے ہیں. کپڑے اچھے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, کھانے بنائے جائیں گے, مگر جو یسوع مسیح کے تعلیمات ہیں ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے خلاف کچھ باتیں کی ہیں یا کچھ معاملات کی ہیں, انہیں معاف کرنا ہے ہم نے. اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم پھر یسوع مسیح کے ساتھ شاید پورے طور سے اس تعلق میں نہیں ہیں جو یسوع مسیح چاہتا ہے.
اگر ہم دوسروں کو جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے، ہمیں ستایا ہے، ہمیں جو ہے وہ برا بلا کہا ہے، ان کو معاف نہیں کرتے، تو ہم یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمیں معاف کرنا ہے، اور میں آپ کے ساتھ مل کر ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس بار ان کو معاف کریں جنہوں نے ہمیں ستایا۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ پادری صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ جی، آپ نے اچھے الفاظ کے ساتھ ان طبقات کا بھی تذکر کیا جنہوں نے ہر طرح سے خدا یسوع مسیح کی صلیب میں کسی نہ کسی پہلو سے کیل جڑا، تاہم یسوع مسیح نے ان سب کو معاف کیا۔ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادمین نے مجموعی طور پر جو میں سکھایا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب بظاہر تو کوئی چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، تاہم یہ کربناک سلسلہ بہت دیر پہلے شروع ہو چکا تھا، اور خدا کے خادمین نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جو انتقام دینے کا وقت تھا، بد دعا دینے کا وقت تھا، تاہم جس نے ساری زندگی معافی کی تعلیم دی، آج اس نے ثابت کیا کہ وہ مجسمے معافی ہے، جس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ خدا کا بندہ سادھو سندر سوامی اپنی کتاب میں مثال دیتا ہے کہ جب کھجور کے جو ہے وہ کھجور پک جاتی ہے تو شرارتی بچے نیچے سے پتھر مارتے ہیں، پر کھجور اوپر سے پتھر اور کانٹے نہیں پھینکتی بلکہ میٹھے پھل اوپر سے پھینکتی ہے۔ تو جو کچھ آدمی کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ وہ سرتپا خدا اور مجسمے معافی تھا، اور معافی ہے اور معافی رہے گا۔ تو مسیحی وہی ہے جو اس کی تعلیم کو اپناتا، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے، اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے گہرے عمیق بھیدوں سے اور مکاشفات سے، تاکہ آپ روحانی اعتبار سے ترقی کریں، تعلیمی طور پر آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے تمام پروگرامز اب یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اب وہاں پہ سرچ کریں اور سبسکرائب کریں اور دیکھیں اور برکت پائیں۔ اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاشو پتر صدیق کو، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا اب سب کے ساتھ ہو، آمین۔